नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन 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 अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन क़ुर्बिन व मिन अजमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। आ गया जिसका नहीं है कोई सानी वो रसूल, रूह फितरत पर है जिसकी हुक्मरानी वो रसूल। जिसका हर तेवर है हुक्म आसमानी वो रसूल। मौत को जिसने बनाया जिंदगानी वो रसूल। महफिले सफाकियों वहशत को बरहम कर दिया, जिसने खून आशाम तलवारों को मरहम कर दिया। और वाह क्या कहना तेरा ए आखिरी पैगाम्बर, वाह क्या कहना तेरा आखिरी पैगाम्बर। हश्र तक ताले रहेगी तेरी जलवों की सहर। तूने साबित कर दिया ए हादिये नौए बशर, मर्द यूं मोहरे लगाते हैं जबीने वक्त पर। करवटें दुनिया की तेरा कसर ढा सकती नहीं, आंधियां तेरे चरागों को कभी बुझा सकती नहीं। हज़रात ज़ी वक़ार, आज हम मिलाद मुस्तफ़ा की इस माह मुबारक में हजूर क़िबला शेख तरीक़त पीर सैयद मुख्तारुल हसन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उर्स की निस्बत लेकर हम यहाँ हाजिर हैं। आज मेरे सभी भाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, एक से बढ़कर एक अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे क्यों ना नाज हो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब ने मुझे ऐसे हीरे, ऐसे खूबसूरत भाई अता फरमाए कि जिनके दरमियान बैठ कर मैं सजदा हूँ। अल्लाह पाक मेरे इन भाइयों का साया मेरे ऊपर सदा सलामत रखे। वक्त बहुत बीत चला है, मैंने जो तैयारी की हुई है ये तो बहुत लंबी है, तो कोशिश करूँगा मैं बहुत मुख्तसर करूँ इस किताब को। जैसे मेरे बहुत प्यारे मेरे भाई हाफ़िज़ सफ़दर ज़ानूरी साहब ने अपने खिताब में कहा कि मेरी कोशिश होती है कि अपने मुतवस्सिलीन जितने भी हैं उनके अक़ायद के हवाले से कल क़यामत के दिन मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। हर पहलू से कोशिश करता हूँ कि जो कुछ बुज़ुर्गों से सीखा है वो आपके सीनों तक पहुँचा दूँ। आगे आपकी किस्मत जाने और आप जाने। हाफ़िज़ सफ़दर सामने आ गए, मेरे बच्चे के सामने आ गए। हाफ़िज़ दोस्तान गिरामी, मैंने एक आये करीमा सूरह काफ की आये करीमा है, मैंने आपके सामने तिलावत की। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप कह दीजिए इन्नमा सिवाय इसके नहीं है कि अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं मिसले बशर हूँ, मैं मिसले यूहा इलैया, मुझे वही की जाती है। अन्नमा इलाहुकुम
इलाह वाहिद, और सिवाय इसके नहीं है कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह वाहिद है। अब पैराए सवाल ये है कि इस आयत को सामने रखकर ये सवाल किया जाता है कि जब अल्लाह तबारक तआला ने करीम आका अलैहिस्सलाम को मिस्ले बशर कहा है तो आप इन्हें फौकल बशर क्यों मानते हैं? अब मैंने तमहीद और मानी थी, वो मैं छोड़ता हूँ। जब अल्लाह तबारक तआला ने मिस्ले बशर कहा है तो आप इन्हें फौकल बशर क्यों मानते हैं? अच्छा, इस आयत में कुल पहला लफ्ज, इन्नमा दूसरा लफ्ज, अना बशरुम तीसरा लफ्ज, मिस्लुकुम चौथा लफ्ज, यूहा इलैया पांचवा लफ्ज। ये पांचों के पांचों लफ्ज एक एक लफ्ज बता रहा है कि हुजूर बशर हुजूर है मगर हमारी तरह नहीं। ये पांचों के पांचों लफ्ज एक एक लफ्ज हमें बोल बोल कर बता रहा है हुजूर बशर हैं मगर हमारी तरह नहीं। अच्छा, आए कुल की तरफ। जो लफ्ज कुल है ना, इसका मतलब है ए हबीब आप कह दीजिए, आप ए हबीब आप। ये हजूर पैराए कलाम जो है ना लफ्ज कुल का, ये हमें बता रहा है कि जो अगला कलाम है ना कि अना बशरुम मिस्लुकुम, ये हजूर बोले नहीं है, रब ने बुलवाया है आपसे। हाँ, ये आप याद रखिए, ये लफ्ज़ कुल हमें बता रहा है कि हबीब आप कह दीजिए। मतलब ये है, ये कलाम मेरे हबीब का नहीं है, अल्फाज मेरे हबीब के हैं, बोला मेरा हबीब है मगर बुलवाया क्या है, हजूर बोले नहीं। ये हजूर को बुलवाया गया है, हबीब आप लोगों को बता दें। अब इसकी वजह थी, वो वजह क्या थी कि बाद सहाबा के दिल में इसकी इस शान नज़ूल की तरफ जाए ना, ये ख्याल पैदा हुआ। एक ऊंट आया, उसने करीम आका अलैहि को सजदा किया, और उसकी एक और वजह भी है, मैं आखिर में बताऊंगा। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर ये जानवर आपको सजदा कर सकते हैं तो हम ज्यादा हकदार हैं। तो रब ने कहा कि नहीं, ये कौम बड़ी तोहम परस्त कौम है, ये बड़ी तोहम परस्त कौम है। इस कौम ने हज़रत ईसा के चंद मोजज़ात देखे। उन्होंने क्या किया, घर से कोई बंदा खा पी कर आया है, हज़रत ईसा ने बता दिया। मुर्दों को हुक्म दिया, वो उठकर बैठ गए। अल्लाह पाक ने ये क्यों कहा? अल्लाह पाक ने क्यों कहा? क्योंकि ये कौम बड़ी तोहम परस्ती, वो नबी जिन्होंने थोड़े थोड़े से मोर्चे दिखाए, किसी ने उसको अल्लाह का बेटा करार दिया, किसी ने उसके रूहुल्लाह करार दिया, किसी ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दिया। अल्लाह पाक ने कहा जिनको मैंने थोड़े थोड़े मौजे दिए हैं, जब ये उनको मौजे देखते हैं तो उनको इलाह कहने लग पड़ते हैं, अल्लाह का बेटा कहने लगते हैं। और जो मेरा हबीब है, ये तो सर से लेके कदम तक मौजूदा ही मौजूदा है। इसका तो सांस मौजूदा है, इसको तो बाल मौजूदे हैं। ये कौम जब इस हबीब को देखेगी कि जब ये दरख्त को उंगली का इशारा करेगा, दरख्त जमीन चीर कर मेरे आका के कदमों में आ जाएगा। ये हबीब जब चांद को इशारा करेगा, वो चांद दो टुकड़े हो जाएगा। ये मेरा हबीब जब सूरज को इशारा करेगा, सूरज पलट कर आ जाएगा। ये हबीब मेरा पत्थरों को इशारा करेगा, वो बेजुबान पत्थर बोलने लग पड़ेंगे। अच्छा दोस्तों, मेरी बात सुनो। उन अंबिया के जो मौजे थे ना, मुर्दे को जिंदा किया तो पहले जिंदगी गुजार कर गया था, कभी उसके अंदर रमक थी, मगर दरख्त के अंदर जिंदगी किसी ने नहीं देखी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अगर किसी को फूंक मार कर जिंदा किया तो कहीं ना कहीं वो जिंदा रह चुका था, मगर पत्थरों को कभी बोलते हुए किसी ने नहीं देखा। इसलिए मेरे आका के मौज से उनसे बड़े मौजे थे।
میرے اللہ نے فرمایا یہ توہم پرست ہے جب ان چھوٹے چھوٹے معجزات کی بنا پر یہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، الہ قرار دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چاند دو ٹکڑے دیکھ کر، سورج کو پلٹتا دیکھ کر، درخت کو قدموں میں آتا دیکھ کر اور کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھ کر کہیں ان کے دل میں بھی میرے حبیب کے بارے میں یہ خیال نہ آ جائے۔ اس لیے رب نے کہا کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اچھا آخری آیت کو پہلے لے لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے حبیب نے جب کہا، رب نے کہلوایا تو کیا کہا؟ انما سوائے اس کے نہیں ہے، الہکم الہ واحد۔ ان لوگوں کو بتا دے اے حبیب، ان لوگوں کو بتا دے کہ تمہارا رب واحد ہے۔ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں خطیب ہوں، میں کہوں گا بھائی نہیں میں مفتی نہیں ہوں، مفتی یہ صاحب ہے۔ اچھا یہ میں نے کیوں کہا؟ میں نے کسی کے ارادوں سے، کسی کی نظر سے، کسی کے کلام سے یہ محسوس کیا کہ وہ کہیں مجھے مفتی تو نہیں سمجھ رہا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت پیش کر دی۔ بابا میں تو خطیب ہوں، موٹا بھی نہیں ہوں، چھوٹا سا ہوں، میں خطیب ہوں، میں تو کلام کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے کوئی فتویٰ لینا ہے تو مفتی صاحب کے پاس چلا جائے۔ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ مجھے کسی کا ارادہ نظر آ رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا انما الہکم الہ واحد۔ اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے دل کے ارادے کو میں دیکھ رہا ہوں۔ حبیب ان کو کہہ دے الہ صرف ایک ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ چورا شریف، پیران دے پیر۔ تو اس لیے جو پہلا لفظ ہے نا یہ کھول کر بتا رہا ہے کہ وہ بشر ہیں مگر مثلکم ہماری طرح نہیں ہیں، بس مثل بشر ہیں مگر ان کو کہیں ہمارے جیسے ہیں یہ نہیں۔ یہ تو کل کا مطلب ہو گیا۔ میں اختصار کے ساتھ آگے جا رہا ہوں۔ آگے لفظ آتا ہے انما۔ چونکہ علماء بیٹھے مجھے بڑا خطرہ ہوتا ہے ان کے سامنے۔ انما کلمہ حصر ہے۔ کیوں حضرت؟ کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انما کلام سے پہلے آتا ہے تو جتنے بھی مترجمین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ ہمیشہ لکھا ہے جب بھی انما آتا ہے تو اس کا مطلب سوائے اس کے نہیں ہے۔ یعنی انما کے بعد جو چیز ڈسکس کی جا رہی ہے، جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، انما کا لفظ بتا دیتا ہے کہ آگے آنے والا کلام، آگے بیان کیا جانے والی چیزوں کو انما بتاتا ہے کہ باقی ساری چیزیں ہوں گی مگر ان کے مثل نہیں ہوں گی۔ انما اس کو حصار میں لے لیتا ہے کہ ان کا امتیاز، ان کی صفت، ان کا وجود باقیوں سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر اب میں نے 12 آیتیں اس پر ڈھونڈی ہیں۔ سبحان اللہ، 12 کی 12 سنو۔ یہ میں نے 12 آیتیں دیکھتا ہوں تو مجھے پتا ہے بھائی جلدی میں ہے، چلے جہاں تک حوصلہ دیکھتا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیں انما کلمہ حصر کیا معنی دیتا ہے۔ اب میں نے کہا کہ جتنے بھی 5 کی کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، ایک لفظ بتا رہا ہے کہ حضور بشر ہیں مگر ہمارے جیسے۔ کیا کہا انما؟ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے سوائے اس کے نہیں ہے، حرم علیکم، اس نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، المیتۃ مردار کو، والدم خون کو، ولحم الخنزیر سور کے گوشت کو۔ اب انما کا کلمہ حصر جب آتا ہے وہ کہتا ہے حرم علیکم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری اوپر میت کو، مردار کو حرام کیا ہے، خون کو حرام کیا ہے، لحم خنزیر کو حرام کر دیا ہے۔ اب انما کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے
کہ رب نے تو بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں، رب نے بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں، مگر انما بتا رہا ہے جیسے حرام مردار خون اور سور کا گوشت ہے ایسا حرام کا اور ہوئی۔ انما نے کیا بتایا ہے کہ بہت سی چیزیں حرام ہیں، مگر جیسی حرام میں نے تم پر مردار کو کیا ہے، خون کو کیا ہے، لحم خنزیر کو کیا ہے، ایسا اور کوئی تم پر میں نے چیز حرام نہیں کی۔ اب آئیں دوسری آیت کی طرف۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر انما، اب جو سمجھیں گے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما، سوائے اس کے نہیں ہے، ولیکم اللہ، تمہارا ولی، تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے ولی بڑے بنائے ہیں، ولی بڑے بنائے ہیں، بولو تو صحیح نا اللہ۔ یہ دیکھیں اللہ پاک کہتا ہے ولی بہت سارے ہیں، مگر کلمہ جو آیا ہے نا انما کا لفظ بتاتا ہے کہ ولی تو بہت سارے ہیں، مگر جیسا ولی تمہارا اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں وہ زکوٰۃ سارے ولی ہوں گے۔ انما کا لفظ بتا رہا ہے مگر ان ولیوں جیسا اور کوئی ولی نہیں ہو سکتا، یہ انما کا لفظ بتا رہا ہے۔ آگے آ جائیں، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اب ساری آیتیں سننا ہے پھر میں آخر میں آپ کو نتیجہ نکال کر دیتا ہوں۔ یا ایھا اللہ، سورہ مائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، سوائے اس کے نہیں ہے خمر یعنی شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور نصب کیے گئے بت، والازلام اور یہ فال نکالنے والے تیر، رجسم من عمل الشیطان، یہ شیطانی ناپاک اعمال میں سے یہ سارے ناپاک اعمال ہیں۔ اب دوستو یہ اللہ پاک نے چند چیزوں کو ناپاک عمل بتایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ناپاک عمل بہت سارے ہیں، مگر انما آ گیا نا حافظ صفدر صاحب، جب انما آ گیا تو آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ناپاک عمل بہت سارے ہیں، شیطان کے ناپاک عمل اور بھی بہت سارے ہیں۔ انما بتاتا ہے مگر جس طرح شراب، جوا، نصب کیے بت اور فال نکالے والے شیطان کے ناپاک عمل ہیں، اور کوئی ان جیسا ناپاک عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے بتایا؟ لفظ انما نے بتایا۔ حضرات محترم اب آئیں اگلی چوتھی آیت کی طرف۔ اللہ پاک فرماتا ہے معصومیوں تاڑے واسطے، اللہ پاک فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہے۔ مومن تو بہت سارے ہیں، ساری کائنات بھری پڑی ہوگی مومنوں سے، مگر اللہ پاک فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے مومن بڑے ہیں، میرے نبی کا نام لیوا دنیا کے ہر کونے میں ہوگا، مگر جیسے یہ مومن ہے، جیسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے مائی آپ کی طرح پھٹنے لگ پڑتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے مومن تو سارے ہیں، انما کہتا ہے ایسا مومن ہوتا ہے۔ انما بتا رہا ہے، انما کہ مومن تو بڑا ہے، دنیا مومنوں سے بڑی بڑی ہوگی، مگر اللہ کا ذکر سن کر جو جھوم جاتے ہیں، اللہ کا ذکر سن کر جو جھوم جاتے ہیں مومن سارے ہوں گے۔ انما کہتا ہے ان جیسا
ان جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر پھر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، دنیا میں بڑے فتنے ہوں گے، مگر انما کا لفظ بتا رہا ہے جیسے فتنہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہے، ایسا اور کوئی فتنہ دنیا میں۔ اور دوستان اکرامی، میں نے کہا نا میں نے بڑی تیاری کر کے آیا ہوں۔ اب آئیں، اب بس آخری طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لفظ انما، لفظ اللہ پاک فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر میرے مومنوں کا پوچھتا ہو نا، مومن ہوئی ہے جو آپس میں اخوت کے ساتھ رہتے ہیں، جو آپس میں اخوت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور دوستان اکرامی آئیں، بس اب آخری آیت سنا کر اب میں باقی آیتوں کو چھوڑتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما کا لفظ، دوستو میں نے کہا کلمہ حصر ہے، جب یہ کلام کے اوپر آتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں باقی چیزوں کو ان سے کم سمجھتا ہوں۔ اختصاص انما کا لفظ بتا رہا ہے، انما کے بعد اس عبارت کے اندر جو چیز آتی ہے وہ سب سے نمایاں ہو جاتی ہے، وہ سب سے خاص ہو جاتی ہے، پھر اس جیسی کوئی اور چیز آ نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک سوائے اس کے اور ہو نہیں سکتا۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اے ایمان والو، اے میرے نبی کے گھر والو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تم سے ناپاکی کو دور کر دوں گا، ویطہرکم تطہیرا، تطہیرا۔ ارے دوستو یہ لفظ بتا رہا ہے، یہ انما کا لفظ بتا رہا ہے، انما کا کلمہ حصر بتا رہا ہے کہ پاک تو اور بھی ہوں گے۔ یہ انما بتا رہا ہے پاک تو اور بھی ہوں گے، مگر جس طرح میرے نبی کے اہل بیت پاک ہے، کوئی پاک ان جیسا ہو نہیں۔ ارے انما کے لفظ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب انما آ جائے تو پھر ایسا کوئی پاک ہو نہیں سکتا۔ قل انما انا بشر مثلکم، ارے مثل بشر تو اور بھی ہوں گے، مگر جس طرح میرا مصطفیٰ ہے ایسے کوئی مثل بشر ہو۔ اب سمجھ آئی انما کا لفظ کہ کیوں آیا ہے؟ میں نے بھی اختصار کیا ہے۔ انما کا لفظ بتا رہا ہے، انما کا لفظ بتا رہا ہے کہ پاک تو اور بھی ہوں گے، مگر جیسے نبی کی آل پاک ہے کوئی ایسے پاک اور نہیں سکتا۔ جب یہاں تک تم پہنچ گئے ہو تو کہو قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے انما اس لیے لگایا ہے لوگوں تم سمجھ لینا کہ بشر تو اور بھی ہوں گے، مثل بشر تو اور بھی ہوں گے، مگر جیسے آمنہ کا لال ہے ایسے کوئی مثل بشر، ایسے کوئی مثل بشر۔ تفسیر قرآن پہ تفسیر قرآن پہ۔ اب دوستو بعض بشر کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بشرا، بشرا کس کو کہتے ہیں؟ عربی لفظ ہے نا، بشرا کہتے ہیں جو کھال کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا، کھال کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو بشرا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہاں سے بشر نکلا ہے۔ اچھا ایک یہاں اور بات بتا دوں، میں نے بڑی لمبی گفتگو سوچی ہوئی تھی، چلیں پھر آپ کہیں موقع دیں گے وہ میں آپ کو پھر سنا دوں گا۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں، یہ جو مثلیت ہوتی ہے نا، ضروری نہیں کہ مثلیت عینیت ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو مثلیت ہو وہ عینیت بھی ہو۔ اگر آپ کہیں تو میں پھر اس پر بھی کچھ آیات آپ کو سنا دوں۔ سبحان اللہ۔ بشریت مثلیت جو ہے نا دوستان ذی وقار، وہ عینیت نہیں ہوتی، وہ عینیت نہیں ہوتی۔ آپ صدر صاحب سورہ مائدہ آیت نمبر 30، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بھائی جب وہ قابیل نے
اپنے بھائی کا حابیل کو قتل کیا. اب وہ قرۂ ارض پر پہلا قتل تھا. قرۂ ارض پر پہلا قتل تھا. اب قابیل کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس لاش کو کیسے چھپاؤں. فَعَبَسَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. اللہ پاک نے نا آسمان سے ایک کوہ بھیج دیا, 2 کوے بھیج دیے. اس نے دوسرے کوے کو مار کر اس نے پنجوں سے زمین کھودی. اس زمین کھود کر دوسرے کووں کے اس کے اندر ڈال کر پھر پنجوں سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی لیوریہو تاکہ اسے دکھایا جائے. اب سنیے, کالا یا ویلتا آجزتو ان اکونا مثل ھذا الغراب. اب وہ جب کوے کو دیکھا نا تو قابیل اس کوے کو دیکھ کر جب اس نے دوسرے کوے کو مار کر پنجوں سے تراشا مٹی کو, پھر اس کو بیچ میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی, جب دیکھا نا کوے کو تو قابیل کہتا ہے کالا, وہ کہتا یا ویلتا اے کاش آجزتو ان اکولا مثل ھذا, میں اس کوے کی مثل بھی نہیں ہو سکتا, میں اس کوے کی مثل بھی نہیں ہو سکتا. دوستان گرامی, کوا ہے, قابیل کیا ہے؟ انسان ہے. قابیل کیا ہے؟ انسان ہے. تو قابیل نے کیا کہا کہ کیا اے کاش میں اس کوے کی مثل بھی نہیں ہو سکتا. آئیے دوسری آیت, وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور, ولا طائر اور پرندہ جو یطیر بجناح ہے جو اپنے دونوں بازوں سے اٹھتا ہے, الا امم امثالکم, یہ جو جانور ہیں اور جو اڑنے والے پرندے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کی مثال امتوں کی طرح ہے. ان کی اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر کون لوگ رہتے ہیں, طبقات کون سے ہیں؟ انسانوں کے طبقات ہیں. وہاں اللہ نے مثال دی. قابیل نے کہا کاش کہ میں اس کوے کی مثال بھی نہیں ہو سکتا. اب اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ جو لوگوں کی مثال ہے نا یہ اڑنے والے پرندوں کی طرح ہے, لوگوں کی جو مثال ہے یہ جانوروں کی طرح ہے. آئیے سورہ عنکبوت کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور بتوں کو کارساز بنا لیا مکڑی کی مثل ہے. بھائی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنایا, اللہ پاک ان لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مکڑے کی مثال ہے, مثل عنکبوت ہیں. چوتھی اور آخری آیت اللہ پاک سورہ جمعہ کے اندر فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے, اللہ بڑا فضل والا ہے. مثل الذین, ان لوگوں کا حال جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا. یہ تورات کے عالموں کو اللہ کہہ رہا ہے, عام لوگوں کو نہیں. جنہوں نے تورات کا عام عالم تھے اللہ پاک ان کہتا ہے کہ وہ مثل حمار ہے, وہ گدھے کی طرح ہے. ارے دوستو بس میں نے صرف چند آئے تھے قرآن کے اندر سے آپ کچھ نہیں. جب مثل کا لفظ آ جائے تو انسان کوا کہے, مثل کے لفظ کے باوجود کوا انسان نہیں ہو سکتا. حمار کا لفظ ہے مثال کے طور پر اور انسان بھی نہیں. علماء تورات مثل کا لفظ آ جائے, تورات علماء مثل کا لفظ آنے کے باوجود حمار نہیں ہو سکتے. ارے مثل کا لفظ آنے کے باوجود لوگ مکڑے کی مثل عنکبوت نہیں ہو سکتے. قل انما انا بشرم مثلکم, مثل کا لفظ تو آ گیا ہے مگر جس طرح وہ گدھا ان علماء کی مثل نہیں ہے, جس طرح وہ کوا
ابابیل کی مثل نہیں ہے، جس طرح وہ مکڑا ان بت پرستوں کی مثل نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم، مثل بشر تو ہے مگر میں ہماری طرح نہیں، مثل بشر تو ہے مگر ہماری طرح نہیں ہے۔ اور دوستان گرامی، بس میں نے بڑے اختصار کے ساتھ، میرے بھائی جو کہ بہت تھکی ہوئی ہیں، میں نے کوشش کی ہے میں ان کو زیادہ نہ تھکاؤں۔ بس آخری بات، یہ میں نے قرآن جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے اور آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے، بس۔ اور میرا کچھ نہ، میں خطیب ہوں نہ میں نے تقریر کرنی ہے، صرف قرآن کے اندر سے آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان کا جواب دے سکیں۔ اچھا دوستان گرامی، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بشر کہتے ہیں، بشرہ کہتے ہیں جو کھال کے اندر ہو۔ ایک بات یاد رکھیے بھائی، وہ اللہ پاک نے فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم، اللہ پاک نے فرما دیا قل انما انا بشر، وہ بس ہماری مثال ہے، ہماری مثل بشر ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، اگر بشریت کے روپ میں فرشتہ آ جائے نا تو اس کو بھی نہیں پہچانا جا سکتا، نہیں ہے۔ بشریت کے روپ میں اگر فرشتہ آ جائے آپ اس کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اگر کہتے ہیں تو میں آیت پڑھ دوں، سنیں اللہ پاک فرماتا ہے، اب جلدی جلدی بس آخری بات، اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم سورہ مریم کی 17 نمبر آیت، 18 نمبر آیت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے حبیب آپ یاد کریے، فی الکتاب مریم، آپ کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے۔ اچھا بس کو یاد کیجئے، فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی مکان میں آ گئی۔ بس کو اے حبیب اب یاد کیجئے۔ اچھا یاد کس کو کرایا جاتا ہے؟ یاد کس کو کرایا جاتا ہے؟ جو وہاں پر موجود ہو۔ میں اب آپ کو تو کہہ سکتا ہوں کہ احمد آپ، گلزار آپ، جو میں نے بات کی ہے وہ یاد رکھنا، آپ کو تو میں کہہ سکتا ہوں، اور جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو میں کہہ سکتا ہوں بس کو تو یاد کر۔ تو یہاں کیا، اب آپ سمجھ گئے میری بات؟ اللہ پاک فرماتا ہے بس کو اے حبیب یاد کرنا ذرا وہ بات یاد تو کر۔ فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب مریم وہ مشرقی مکان میں گھر والوں سے الگ ہو کر آ گئیں، فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے ان کے درمیان حجاب پردہ کھڑا کر دیا، فارسلنا الیہا روحنا، اور اس وقت جب مریم نے وہ پردہ کھڑا کیا، فارسلنا الیہا روحنا، میں نے مریم کی طرف جبریل کو بھیجا، میں نے مریم کی طرف جبریل کے بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، اور ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوئے۔ بھیجا کس کو؟ جبریل کو۔ جبریل ظاہر کیسے ہوئی ہے؟ بشرا سویا، مکمل بشری طریقے سے، بشری لباس میں، بشری صورت میں جبریل مریم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منکا، جب مریم نے ایک آدمی کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا تو وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیہ، اے بندے اگر تو متقی ہے، اگر تو رب سے ڈرنے والا ہے تو میں اس رحمان کے نام سے تم سے پناہ مانگتی ہوں۔ اچھا ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے، ان کنت تقیہ، یہ لفظ عرش حادثہ بتا رہا ہے کہ مریم نے جبریل کو نہیں پہچانا، مریم نے جبریل کو پہچانا نہیں۔ اگر پہچان جاتی کہ یہ روح الامین ہے، پہچان جاتی کہ یہ جبریل ہیں، تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کنت تقیہ، اگر تو رب سے ڈرنے والا ہے تو میں رب رحمان کے نام سے تم سے پناہ مانگتی ہوں۔ ارے بابا، مریم جو روح اللہ کی والدہ ہے، مریم جو
کلمۃ اللہ کی والدہ ہیں. ارے مریم جو بطول بھی ہیں, مریم جو آیت اللہ بھی ہیں. ارے مریم کے سامنے جب فرشتوں کا سردار آ جائے بشری لباس میں تو مریم اسے نہ پہچان سکے, اور جب جبریل کا امام آمنہ کلال تمہارے سامنے بشری لباس میں آئے, ارے بیوقوف تو اسے کیسے پہچان سکتا ہے؟ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. مریم کو عام انسان نہیں ہے, مریم کو عام عورت نہیں ہے. عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ہے, مریم بطول بھی ہے, مریم آیت اللہ بھی ہے. جب مریم روح اللہ کی ماں ہو کر, بطول ہو کر, آیت اللہ ہو کر, جبریل جب لباس بشریت میں آ جائے مریم بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیں. اور جب جبریل کا امام, جبریل جن کے قدموں کو بوسہ دیتا ہو, وہ لباس بشریت میں آ جائے, اور ایک کملے تو اسے کیسے پہچان سکتا ہے؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے قل انما انا بشر بس ہماری طرح ہی ہے. اب اس پر دوسری آیت, اگلی آیت چھوڑ دیتا ہوں. دوسری آیت سورہ الذاریات کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے حل اتاکا, اس سے بھی سٹرانگ, اس سے بھی سٹرانگ. میں نے یقین کرے 2 مہینے لگائے ہیں یہ تقریر تیار کرتے ہوئے, 2 مہینے پورے لگائے ہیں. حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, سورہ ذاریات کے اندر 24 نمبر آئے, 25 نمبر آئے, 26 نمبر آئے, 27 نمبر آئے. اللہ پاک فرماتا ہے حل اتاکا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. یار آپ کے پاس وہ جو ابراہیم کے پاس وہ مہمان آئے تھے, ضیف ابراہیم المکرمین, بڑے معزز مکرمین, بڑے معزز مہمان, وہ جو ابراہیم کے پاس آئے تھے, آپ کو ان کی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. وہ مہمان کون تھے؟ وہ اللہ کے فرشتے تھے, جبریل بھی تھے اور جبریل کے ساتھ اور فرشتے بھی تھی. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام پیش کیا. قال سلام, ابراہیم نے بھی جواب ان کو سلام کیا. قوم منکرون, اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا, ابراہیم علیہ السلام نے جواب ان کو سلام کیا. قوم منکرون, ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار یہ اجنبی سے بندے لگ رہے ہیں, کبھی ان کو دیکھا تو ہے نہیں, صاحب ایسے ہی ہے. قوم منکرون, ابراہیم دل میں ان فرشتوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں قوم منکرون, کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے یار یہ کیڑے بندے آ گئے ہیں. فراغا الی اہلہ فجاء بعجل سمین, پھر جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک فربہ بچھڑا اس کو بھون کرنا ان مہمانوں کی تواضع کے لیے لے کر آ گئے. فقربہ الیہم قال الا تاکلون, جب وہ بچھڑا ذبح کر کے ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے مہمانوں کے سامنے رکھا اور کہا, وہ جب مہمان ظاہر ہے وہ فرشتے تھے, انہوں نے استراب کیا, تذبذب کیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ مہمان آئے ہیں, میں مہمان نوازی کر رہا ہوں, ان کے ہاتھ بچڑے کے گوشت کی طرف نہیں جاتے. آپ نے فرمایا الا تاکلون, تسی کھانا نہیں, تسی کھانا نہیں. جبریل مسکرائے کہنے لگے اسی کھان والے نہیں, اسی کھان والے نہیں, اسی کھان والے. بھائی ابراہیم خالی نبی نہیں ہے, نبیوں کے باپ ہیں. ابراہیم خالی نبی نہیں ہے, نبیوں کے باپ ہیں. ابراہیم جد الانبیاء ہیں. ابراہیم سے میرے آقا کی نسبت بھی جڑتی ہے, ابراہیم سے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء ابراہیم کے نسب سے آتے ہیں. ارے وہ اتنا عظمت والا نبی, وہ اتنا
نبی، وہ اتنا مقام والا نبی، وہ جد الانبیاء ابراہیم کے سامنے جب جبریل لباس بشریت میں آ جائے، وہ جبریل اور فرشتے ابراہیم کے سامنے جب لباس بشریت میں آ جائیں، ابراہیم نہیں پہچان سکتے، ابراہیم پہچان نہیں سکتے۔ اور جب جبریل کا امام، جبریل جن کے پیروں کا بوسہ دیتا ہو، جبریل جن کے گھر کے باہر دربان بن کر کھڑا ہوتا ہو، جب وہ لباس بشریت میں آ جائے، نادان تیری آنکھیں کیسے اس کو پہچان سکتی ہے؟ جب وہ لباس بشریت میں آ جائے، نادان تمہاری آنکھیں کیسے ان کو پہچان سکتی ہیں؟ اس لیے دوستان گرامی، قل پہلا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ حضور مثل بشر ہیں مگر ہماری طرح نہیں ہیں، مگر ہماری طرح نہیں ہیں۔ انما کا لفظ بتا رہا ہے کہ حضور ہیں تو بشر مگر ہم جیسے نہیں ہیں۔ اور یوہا انما الہکم واحد میں نے پہلے بتا دیا، یوہا۔ اب یوہا پر صرف ایک آیت، یوہا پر صرف ایک آیت۔ دوستان جی وقار دیکھیں، یوہا کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے، یوہا کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ آقا ہیں تو بشر، آقا ہیں تو، آقا ہیں تو مگر ہماری طرح نہیں، آقا ہیں تو بشر مگر ہماری۔ اب کیسے دوستو؟ سورہ رحمان، سورہ رحمان اس کو شروع کریں۔ یوہا ایک ایسا لفظ ہے جو حد تفریق پیدا کر دیتا ہے۔ قل محبوب آپ فرما دیں، انما سوائے اس کے نہیں ہے، انا بشر مثلکم، میں مثل بشر ہوں، یوہا الیہا، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الرحمن، میں رحمان کی صفت والا ہوں۔ اب میری صفت رحمان کی اظہار ہے، کیا ہے؟ علم القرآن، میں نے قرآن کا علم دیا، وخلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا، پھر کیا کیا؟ علمہ البیان، میں نے اسے بولنا سکھایا۔ اچھا، قرآن میں کبھی بھی کوئی لفظ، ایک لفظ بھی بغیر حکمت کے آگے پیچھے نہیں آتا۔ قرآن ہے نا، اللہ کا کلام ہے، ایک لفظ بھی بغیر حکمت کے آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے نہیں آ سکتا۔ اب ذرا ترتیب دیکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں علم القرآن، میں نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو تخلیق کیا اور پھر میں نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اب مجھے بتائیں، جب تک انسان کی تخلیق نہ ہو اسے بولنا آتا ہے؟ اسے بولنا کہ بول سکتا ہے جب تک وہ بنے ہی نہ۔ اس لیے خلق الانسان رب نے پہلے رکھا ہے، علمہ البیان رب نے، بولے نا، علمہ البیان رب نے کیوں بعد میں رکھا ہے؟ کیونکہ انسان ہمیشہ تخلیق پہلے ہوتا ہے، اس کو بولنا بعد میں آتا ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب خلق الانسان سے پہلی والی آیت کی آ جائے، علمہ البیان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب دیکھیں، انسان کو پہلے تخلیق کیا جاتا ہے، بعد میں اسے علم دیا جاتا ہے، علم دینے کے بعد پھر وہ علم کو بولتا ہے۔ ترتیب تو یہی ہے نا۔ رب نے کیا کیا ہے؟ بولنے کو آخر میں رکھا ہے، انسان، اس انسان کی تخلیق کو بولنے سے پہلے۔ اللہ کہتا ہے بھائی باقی دنیا میں میرا اصول یہ ہے، باقی دنیا میں میرا اصول یہ ہے کہ پہلے میں انسان کو تخلیق کرتا ہوں، پھر میں اسے علم دیتا ہوں، پھر میں اسے بولنا سکھاتا ہوں، یا اسے بولنا سکھاتا ہوں پھر اسے علم دے دیتا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ترتیب ہے عام انسان کے لیے۔ یہاں خلق الانسان، یہاں مراد انسان نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، جب نکرہ کے اوپر الف لام داخل ہو جائے، کتاب نکرہ ہے، الکتاب آ جائے، وہ کتاب نہیں رہتی، ذالک الکتاب، جب کتاب
پر الف لام آ گیا، پھر وہ عام کتاب نہیں، کوئی خاص کتاب ہے۔ قلم تو ایک عام قلم ہے، القلم جب الف لام داخل ہو گیا پھر وہ عام قلم نہیں، خاص قلم ہو جائے گا۔ اللہ پاک کہتا ہے خلق الانسان، میں عام انسان کی بات نہیں کر رہا، الانسان کسی خاص انسان کی بات کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ وہ خاص انسان کون ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے پچھلی آیت پڑھ تو صحیح، پچھلی آیت پڑھ تو صحیح، الرحمن علم القرآن، ارے جس کو میں نے بنایا بات میں ہے، علم پہلے دیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ترتیب بتا رہی ہے قرآن کی، جسے بنایا بعد میں ہے، علم القرآن، قرآن کا علم پہلے دیا ہے، باقی ساری دنیا علم بعد میں سیکھتی ہے، پیدا پہلے ہوتی ہے۔ بندوں کو چھوڑے سوائے میرے نبی کے کوئی ایک نبی بتا دیں جسے رب نے تخلیق کرنے سے پہلے علم دیا ہو۔ ارے جب کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رب نے مجھے علم پہلے دیا ہے، تخلیق بعد میں کیا ہے، جب کوئی نبی دعویٰ نہیں کر سکتا یوحا الیہ، یہ قرآن کا علم، علم القرآن، قرآن کا علم آیا کیسے ہے؟ وحی کے ذریعے آیا ہے۔ ارے وہ اللہ کا لال جسے پیدا بعد میں کیا گیا، وہی پہلے دی گئی، تم کہتے ہو ہماری طرح انسان ہے۔ بھائی اس جیسا تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس جیسا تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا، انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ بس دوستو، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اس آیت کا وہ کہتے ہیں نا، یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ ہماری مثال ہیں۔ میں کہتا ہوں اس آیت کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے بشر تو ہیں ہماری مثال کی طرح۔ اور یہ عقیدہ ہے، ہم اسی لیے آقا کو بشر مانتے ہیں مگر اپنے جیسا نہیں مانتے۔ جس آیت کے زور پر تم ان کی مثلیت کو ظاہر کرتے ہو، مجھ جیسا فقیر اس آیت کے زور پر ان کی عدم مثلیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوستو، قرآن سیکھنا ہونا اس لیے کہتے ہیں کہ علماء سے نہیں، صوفیاء کے پاس جا کر سیکھا کر۔ یہ صوفیاء کی جوتیوں کا کمال ہے کہ ہم جیسے نادانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نکات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہاں آنا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بار دیگر دور دراز سے، بالخصوص عباس پور سے، آزاد کشمیر سے میرے دوست خواجہ پرویز صاحب، ناظم بچہ، یہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، خواجہ ظفر صاحب آئے ہیں، اللہ پاک ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔